रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम बरादरान खारान और मोहतरम जितने भी शिरकत कुनंदगान हैं, आपको मेहमान खुदा कोर्स में वेलकम कहते हैं। आप जानते हैं कि ये कोर्स माह रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक़ है और हरम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्लेटफॉर्म से आपके घरों तक और आप तक इस माह रमज़ान की नियाज़ को समझ लीजिए या फ़िक्री व अमली व रूहानी तरक्की के एक सफ़र को आप तक पहुंचाने की काविश है। और इंशाल्लाह ये हमारे माह रमज़ान में पूरा मुकम्मल तौर पे जारी रहेगा। और आज का सेशन और आज के बाद आने वाले 2 या 3 सेशंस इस्तकबाल माह रमज़ान से मुतल्लिक़ हैं। और माह रमज़ान जब शुरू होगा तो हमारे माह रमज़ान के मुतल्लिक़ मौज़ूआत शुरू हो जाएंगे। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आप जान पाएंगे कि हम माह रमज़ान के शुरू होने से पहले ही इस क्लास को क्यों शुरू कर रहे हैं। हालांकि शायद बहुत सारे अफराद ऐसे हों जो अभी मुतवज्जे ना हों, और बाद में जब वो मुतवज्जे हों और क्लास में शिरकत की शायद इम्कान ना रहे। एनी हो, हम अपना आज का सेशन और इस पूरे कोर्स को बाकायदा तौर पे शुरू करते हैं और इंशाल्लाह सबक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला लेक्चर है शाबान के आखिर में 2 काम। जैसा कि अभी आपसे अर्ज़ किया था कि हम माह रमज़ान का कोर्स माह शाबान में क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि रिवायात अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में ख़ास तौर पे 2 अहम चीज़ें जो कि माह रमज़ान से मुतल्लिक हैं, उनको माह शाबान में करने से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा ताकीद वारिद हुई है और बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया गया है कि आप माह रमज़ान में जब जाएं तो उससे पहले हतमन फ़लाँ 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 चीज़ें साथ करके जाएं। और इन चीज़ों के बगैर कुछ दीगर हालात व वाक़यात में माह रमज़ान के अंदर इंटर आप ना हो। तो आइए चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आस्ताना वाली खुरासान, जहाँ इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम अपने बाबरकत घर में तशरीफ़ फरमा थे कि इतने में दरवाज़े पर दक्कुलबाब हुआ। अबू सल्त हरवी ने हाजिर होने की इजाज़त तलब की और अंदर आकर इमाम अलैहिस्सलाम के सामने बैठ गए। ये उन दिनों की बात है जब शाबान का चांद पूरी आबोताब के साथ अपनी ठंडी और प्यारी रोशनी बिखेरने के बाद अब दोबारा से सिमटता हुआ सूरत हिलाल की तरफ पलट रहा था। ये शाबान का आखिरी जुमा था। जिस घर की हम बात कर रहे हैं और ये रौनक कदा कोई और नहीं, वाली खुरासान हज़रत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम का घर है। आप घर में तशरीफ़ फरमा थे और दरवाजे पे दक्कुलबाब। दरवाजे पे जब गए तो आपके सहाबी, आपके दोस्त, आपके मानने वाले अबू सल्त हरवी वहाँ मौजूद थे। और आप जानते हैं कि जो ख़ास तौर पे जो लोग ज़ियारात के लिए तशरीफ़ ले जा चुके हुए हैं अबू सल्त हरवी के बारे में, कि वो मशहद मुक़द्दस में ही उनका मेज़ार भी मौजूद है। और जब आप अतराफ़ की ज़ियारात के लिए वहाँ जाते हैं तो आपको काफ़िले वाले वहाँ ज़रूर ज़ियारत के लिए ले जाते हैं। अक्सर व बेशतर वहाँ खादिम हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से ज़ियारत कराई जाती है। अब्दुलसलाम इब्ने सालेह नाम था इनका। और मोतमद शिया रवायात के मुताबिक इमाम अलैहिस्सलाम के खादिम नहीं थे बल्कि साबी थे। मगर इस कदर इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर रहते थे कि बहुत सारे अहले सुन्नत उलमा ने और चंद एक शिया उलमा ने भी इनको इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का खादिम या खिदमत गुजार शुमार किया है। हालांकि उसकी वजह ये थी कि चूंकि हर वक्त खिदमत में मौजूद रहते थे तो बाज़ अफराद को ये शुबा हुआ कि शायद खिदमत गुजार हैं उनके, इसलिए इस कदर उनकी पास मौजूद होते थे। एक दो बातें मैं और भी अगर इनके हवाले से अर्ज करता चलूँ कि अबू सल्त हरवी जो हैं, इनको एक ख़ास एजाज़ हासिल है कि इन्होंने हदीस सिलसिलतुल ज़हब जो है उसको भी रिवायत किया है। अलबत्ता ये आपके लिए होमवर्क है कि सिलसिलतुल ज़हब की जो रिवायत है इसका मतलब क्या है। नेशापुर के रहने वाले थे और बाद में खुरासान में मुंतकिल हो गए थे। और सिलसिलतुल ज़हब की एक मशहूर रिवायत है जो नेशापुर से नकल हुई और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से नकल हुई। और इंशाल्लाह ये आपका होमवर्क समझ लीजिए कि सिलसिलतुल ज़हब वाली रिवायत कौन सी है और इसमें क्या बयान किया गया है। आज आपके पास गूगल मौजूद है, बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकता है। आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, उसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, वो चाहे चैट जीपीटी की सूरत में हो या डीप सीक की सूरत में हो, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं।
دیگر افراد اور کتابوں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن بہرصورت یہ چیز آپ کے پیش نظر رہے گی کہ سلسلۃ الذہب والی روایت کون سی ہے، اور اس کا امپیکٹ اور اس کا خاص طور پہ اتنا خاص ذکر کیوں ہوتا ہے۔ اس روایت کو جن راویوں نے نقل کیا اس میں ابو سلط شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ابو سلط ہی وہ راوی ہیں جنہوں نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی وقت شہادت کی تمام تر خبر کو بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، اور بعد کے مورخین نے، محدثین نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے جو اوقات تھے اور ایام تھے ان کی پوری تفصیل ابو سلط کی زبانی ہی بیان کی ہے۔ یعنی گویا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی خراسان نہیں پہنچے تھے بلکہ نیشا پور موجود تھے، تب سے لے کر وقت شہادت تک ابو سلط ہروی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس قدر موجود رہے کہ بعض افراد ان کو ان کی خدمت گزاروں میں شامل کرتے ہیں۔ ایک دن یہ امام کے گھر تشریف لائے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جب یہ تشریف لائے تو یہ ماہ شعبان کے بالکل آخری ایام تھے، اور جو دن تھا یہ جمعے کا دن تھا۔ امام علیہ السلام نے ابو سلط کی مزاج پرسی کی اور فرمانے لگے کہ ابو سلط، تم جانتے ہو کہ شعبان کے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور یہ اس کا آخری جمعہ ہے۔ ابو سلط بولے، جی ہاں فرزند رسول، ایسا ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو سلط، اگر تم ان باقی ماندہ دنوں میں چند کام کرو گے تو اس سے نہ صرف ماہ شعبان کے اعمال کی کمیوں کوتاہی پوری ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ تم ماہ رمضان کا استقبال اس حال میں کر رہے ہوگے کہ تم خود کو اللہ کے لیے خالص یعنی پاک کر چکے ہوگے۔ آخری جمعہ ماہ شعبان کا، اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ابو سلط کو کہہ رہے ہیں کہ ماہ شعبان تقریباً گزر چکا، اس کی آخری لمحے، آخری ساعتیں، آخری دن چل رہے ہیں، لیکن ابو سلط ایک ہوم ورک ہے، ایک کام ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے جو انہی دنوں میں انجام پانی چاہیے۔ اس کام کو اور اس ایکٹیویٹی کو انجام دینے سے ہوگا کیا؟ ماہ شعبان کو، جو بہت بڑی فضیلتوں کا مہینہ تھا، بہت بڑی برکتوں کا مہینہ تھا، اس مہینے کے اندر انسان شاید ان برکتوں کو حاصل اس طرح سے نہ کر سکا ہو، اس طریقے سے اس مہینے کا باقاعدہ طور پہ فائدہ نہ اٹھا سکا ہو، کمی کوتاہی کا شکار ہو گیا ہو۔ امام فرماتے ہیں آخری دنوں میں اگر تم ایک کام کرو گے، وہ جو کمی کوتاہی ماہ شعبان میں ہوئی ہے اس کا کمپنسیشن ہو جائے گا، اس کا وہ کمی کوتاہی ختم ہو جائے گی۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جو ہوم ورک امام علی رضا علیہ السلام بیان کرنے لگے ہیں، کہ ماہ شعبان کی گزشتہ دنوں میں جو بہت سارے مستحب کام تھے، روزے تھے، دیگر عبادات تھیں، مناجات شعبانیہ تھا اور دیگر کچھ اور باتیں تھیں، اگر ان میں کمی کوتاہی ہوئی اور صحیح استفادہ اس طرح سے نہیں ہو سکا جیسا کہ خاص طور پہ اس مہینے کا حق بنتا تھا، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں یہ چند کام کرنے سے پچھلی کمی اور کوتاہی پوری ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا، اب چونکہ آپ جا رہے ہیں ماہ رمضان کی طرف، جو ہی آپ ماہ رمضان میں پہنچیں گے تو اس دوران آپ پاک صاف ہو چکے ہوں گے، اور ماہ رمضان کے سٹینڈرڈ کے عین مطابق پہلی ساعت اور پہلی گھڑی میں ہی آپ ماہ رمضان کی سعادتوں کے اہل ہو چکے ہوں گے۔ میں ایک واقعہ اس دوران آپ کے سامنے عرض کروں اور مثال کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان سے پہلے دو مہینے آتے ہیں، ماہ رجب اور ماہ شعبان۔ یہ دونوں مہینے اپنے اندر بہت سارے مستحب اعمال کو سموئے ہوئے ہیں، اور بہت ساری عبادتیں ہیں جو ان دو مہینوں میں کرنا بہت زیادہ ثواب کا سبب ہے، جیسے کہ یہ پورے دو مہینے روزے رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے، دیگر کچھ اعمال ہیں جو ان دو مہینوں میں انجام دیے جانے چاہیے، اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان آتا ہے۔ ایک سوال عموماً ذہن میں آتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کی ایک روٹین میں آ جاتا ہے، میں عمومی طور پر یہ جو ہمارے ہاں فوجی لائف ہوتی ہے اس سے مثال عرض کیا کرتا ہوں، کہ آپ نے اگر دیکھا ہو کہ جو لوگ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں ہمارے سیکیورٹی اداروں سے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی ان کی تقریباً اسی پیٹرن پہ چلتی ہے جس پیٹرن پہ انہوں نے سروس کی ہوتی ہے۔ یعنی سادہ زبان میں اگر یوں کہوں، ایک فوجی شخص ریٹائر ہونے کے بعد بھی صبح سویرے جاگے گا، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرے گا، وہ پیٹرن جس پہ اس نے 18 سے 23 25 27 سال ایک ادارے میں خدمت کی ہوتی ہے، وہ گھر واپس آنے کے بعد بھی اسی پیٹرن کے مطابق ہوتا ہے۔ سوال اسی طرح سے ہے کہ اگر ماہ رمضان پہلے ہوتا اور اگلے دو مہینے یعنی ماہ شوال اور ذی قعدہ، یہ دو مہینے اگر روزے رکھنے کے ثواب ہوتے اور عبادت کرنے کے زیادہ ثواب ہوتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ چونکہ ماہ رمضان میں انسان روزے رکھنے کا عادی ہو چکا ہے، اگلے دو مہینوں میں ڈھیر سارے روزے رکھ لیتا۔ ماہ رمضان میں دعا، مناجات، استغفار، تلاوت قرآن، اس کے علاوہ اور بہت سارے اچھے اچھے کاموں کی عادت ڈال چکا ہے۔ اب اس کے بعد والے دو مہینے اگر بابرکت ہوتے تو یہ برکتیں وہ کنٹینیو رکھتا،
سیکھتا اور خاص طور پہ موٹیویشن اس کو ملتا کہ اگلے 2 مہینے بھی کچھ کم عظمت کے مالک نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے کہ وہ عظمت کے دیگر 2 مہینے ماہ رمضان سے پہلے رکھے؟ حالانکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید بعد میں ہوتے تو ہمیں زیادہ سوٹ کرتا اور ہم ان سے زیادہ بہتر استفادہ کر سکتے، اپنی اس روٹین کو کنٹینیو کرتے، اپنی اس عادت کو جاری رکھتے، موٹیویشن ملتا کہ اگلے 2 مہینے میں بھی ماہ رمضان جتنی شاید فضیلت تو نہیں لیکن فضیلت بے تحاشا ہے باقی مہینوں کی نسبت، تو ہم روزے بھی رکھتے، تلاوت قرآن بھی کرتے، مناجات بھی جاری رہتی، دیگر گناہ چھوڑنے اور بری عادات چھوڑنے کی جو عادتیں ہیں ان کے اوپر بھی مزید پریکٹس رکھتے. یہ پہلے کیوں ہوا؟ یہ 2 مہینے ماہ رمضان سے پہلے کیوں ہیں؟ انشاءاللہ ابھی آنے والے ہوم ورک میں بھی آپ جانیں گے. میں اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. کبھی کبھی تھوڑی بہت جب فرصت ملتی ہے تو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے یہاں گھر کے قریب ایک واکنگ ٹریک ہے، وہاں جانے کا موقع مجھے ملتا ہے. ایک دفعہ میں وہاں گیا اور میں نے دیکھا کہ اکثر یہ واکنگ ٹریک پہ جا کے جو لوگ جاگنگ کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، یہ بیسیکلی ان لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے جن کو یہ ڈر اور خطرہ ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی اس وقت انفٹ ہو رہے ہیں، وہ وزن ان کا زیادہ بڑھ رہا ہے اور دیگر کچھ مشکلات آ رہی ہیں، تو پھر وہ واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں تاکہ وہ فٹ رہیں. میں نے وہاں 2 نوجوان دیکھے جو بالکل فٹ تھے، سنگل باڈی تھے، بالکل ینگ فریش تھے، ابھی ابھی ان کی داڑھی شروع ہوئی تھی آنا، مگر بہت زیادہ وہ جاگنگ بڑے جان مار کے کر رہے تھے. اس کے بعد وہ دیگر ورزشیں کرنے کا جو ایک چھوٹا سا ایک پورشن اور ایریا بنا ہوا ہے وہاں پہ مختلف قسم کی وہ ویٹ لفٹنگ کر رہے تھے، دیگر چیزیں کر رہے تھے، پش اپس کر رہے تھے، بہت ساری وہ بڑا ٹف قسم کا وہ سارا سلسلہ کر رہے تھے. میں رکا اور ان سے پوچھا کہ میرے جیسا شخص یہ سارا کچھ کرے تو سمجھ آتی ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ شاید میرا وزن نہ بڑھ جائے، یا اس ایج کے افراد تو اس لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ فزیکلی وہ فٹ رہیں. آپ بالکل ینگ فریش بچے ہیں، شاید ابھی آپ نے میٹرک یا ایف ایس سی پاس کیا ہو، اور اس دوران اس قدر سخت ورزش کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا بیسیکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آرمیڈ فورسز کو، یعنی سیکیورٹی اداروں کو، آرمی کو ایز اے کمیشنڈ آفیسر جوائن کریں، اور اس کے لیے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری وہ جان اس لیے مار رہے ہیں، اس لیے اتنی تھکن سے گزر رہے ہیں، اس لیے اتنے ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں تاکہ جب وہاں جا کے ڈفرنٹ قسم کے ٹاسک ان کو ملیں گے اور ڈفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز ملیں گی تو تب وہاں یہ پہلے سے عادی ہوں گے. تو وہاں جب ان کو دوڑ لگوائی جائے گی تو یہ تھکیں گے نہیں. جب ان سے دیگر وہاں چونکہ فزیکل ٹاسک دیے جاتے ہیں تو وہاں ٹاسک دیے جائیں گے تو یہ ان کو پورا کر سکیں گے اور وہاں اس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوں گے، بلکہ باقاعدہ طور پہ اس جو کمیشن کا وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کو وہ پاس کر لیں گے اور الٹیمیٹلی ان کو وہاں پہ وہ جاب مل جائے گی. اس مثال سے آپ نے کیا دیکھا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ وہاں جو ہے وہ ایز این آفیسر بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ کام کر کے جائیں گے تو تب وہ جا کے ان کو اویلیبلٹی ملے گی. ایسے ہی ماہ رمضان میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی مہمان خدا بنیں تو کچھ کام ماہ رمضان سے پہلے کر کے جانا ہوگا. عمومی طور پہ جو یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ماہ رمضان آئے گا تو میں تلاوت قرآن بڑھا دوں گا، میں استغفار بھی بہت کیا کروں گا، میں دعائیں پڑھا کروں گا، میں فلاں فلاں نیک کام انجام دیا کروں گا. امام علی رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ماہ رمضان سے پہلے کرنا ہے. ایسا نہ ہے کہ ماہ رمضان آئے اور تمہارے پاس بہت ساری بری عادتیں موجود ہوں، بہت سارے ایسے ایریاز جس میں تم بہتر ہو سکتے تھے اور بہتری کی گنجائش تھی، ابھی تک بہتری نہ آئی اور تم اس حال میں ماہ رمضان مبارک میں چلے جاؤ بالکل ان نوجوانوں کی طرح جن کی اگزامپل میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی. آئیے ذرا امام علی رضا علیہ السلام کے الفاظ میں اسی چیز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے پھر آپ علیہ السلام ابو سلط کو وہ سب کام ایک ایک کر کے گنوانے اور سمجھانے لگے. آپ فرما رہے تھے علیکا بالاقبال علی ما یعنیکا، یعنی اے ابو سلط صرف ان چیزوں میں دلچسپی رکھو جو تمہارے کام کی ہیں اور بے مقصد باتوں اور کاموں سے اجتناب کرو، تبھی ماہ رمضان کے عظیم لمحات میں ان لایانی کاموں سے بچ سکو گے اور اس کی صحیح قدردانی ہو سکے گی. میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ عمومی طور پر ایک چیز یہ پائی جاتی ہے کہ ہم جب ماہ رمضان میں جائیں گے تو فلاں بری عادت کو چھوڑ دیں گے، جب ماہ رمضان میں جائیں گے تو فلاں اچھے کام کا آغاز کریں گے. امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ماہ شعبان کے آخری ہفتے اور آخری دنوں میں یہ پریکٹس شروع کر دینی ہے. پہلی بات میرے اور آپ کے لیے جو ہوم ورک ہے جس کے لیے ہم نے یہ کورس ماہ رمضان سے پہلے شروع کیا ہے تاکہ ماہ رمضان سے پہلے ہم یہ سارے کام کر کے جائیں جو امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں. پہلی بات. دوسری بات شاید آپ نے نوٹ کی ہو
کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سلط ہروی کو کام بتانا شروع کیے ہیں، بیسیکلی یہ 7 کام ہیں جو پہلا ہوم ورک ہے، اس میں سے پہلا کام آپ نے کیا فرمایا؟ بے مقصد باتوں اور کاموں سے اجتناب کرو۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک اپروچ پائی جاتی ہے، جب ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہوتے ہیں تو ہم جب پلاننگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پلاننگ، اگر ہم فرض کریں پلاننگ لسٹ بنائیں، فرض کریں ہم اس دوران میں اور آپ ہم ایک ہوم ورک کرتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ہوم ورک آپ کو دیا جائے تو آپ کیا لسٹ بنا کے لائیں گے؟ یا ہم عمومی ہماری روش کیا ہے کہ ہم کیا لسٹ بنائیں گے کہ فلاں کام بھی کروں گا، فلاں بھی کروں گا، فلاں بھی کروں گا، مختلف کاموں کا لسٹ بنا لیتے ہیں کہ میں ماہ رمضان میں فلاں امور انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بہت سارے اور ایونٹس آتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بچے کی سالگرہ آئی ہے، آپ کیا کرتے ہوتے ہیں؟ سالگرہ پہ کیا کیا کرنا ہے، فلاں چیز بھی لانی ہے، فلاں چیز بھی لانی ہے، فلاں بھی کرنا ہے۔ آپ کے گھروں میں شادیوں کی ایونٹس آتے ہیں، بہت سارے اور ایسے ہی مواقع آتے ہیں جن کے بارے میں پلاننگ کی جاتی ہے، اور عمومی طور پہ ہماری پلاننگ جو مشتمل ہوتی ہے وہ کرنے کے کاموں کے بارے میں ہوتی ہے کہ فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب ماہ رمضان کے حوالے سے 7 ٹارگٹس دینا چاہتے ہیں تو پہلا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ فلاں کرو، بلکہ پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ فلاں کام نہ کرو۔ یعنی 2 لسٹ بنتی ہیں، ایک لسٹ بنتی ہے ڈوز کی جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں، ایک بنتی ہوتی ہے ڈونٹس کی۔ اس فہرست میں سب سے پہلے کون سی لسٹ بنے گی؟ ہم اپنے گھر میں بچے کی سالگرہ کرنے لگے ہیں، سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کون سا کام میں نے نہیں کرنا، اور کون سا فضول خرچی ہے، کون سا شرعی طور پہ حرام ہے، کون سا اخلاقی طور پہ بہتر نہیں ہے۔ ہم شادی کا ایونٹ ہے، سب سے پہلے وہاں ڈونٹس کی لسٹ بنانا چاہیے کہ اس شادی کی ایونٹس میں مجھے کن کن چیزوں سے اجتناب برتنا ہوگا، اور اپنی فیملی ممبرز کو بھی اور پارٹیسپینٹس کو بھی آگاہ کرنا ہوگا کہ ہم اس شادی کی ایونٹ کو کن برائیوں سے بچنے کے لیے استعمال کریں گے اور کن کن ڈونٹس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے۔ سو ایک سب سے پہلا میسج جو مجھے اور آپ کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کسی بھی پلاننگ کو ڈونٹ سے شروع کریں، کیا نہیں کرنا، یہ سب سے اہم ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک سمپل سی ایگزامپل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ ایک برتن میں کچھ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھتے اس برتن کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں، یعنی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس برتن میں کچھ ڈونٹس کے بارے میں متوجہ ہوتے ہیں کہ برتن گندا نہیں ہونا چاہیے، گدلا نہیں ہونا چاہیے، چکنا نہیں ہونا چاہیے، اس میں گرد آلود وہ برتن نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی ڈونٹس کو پہلے دور کرتے ہیں، پھر اس کے اندر دودھ ڈالتے ہیں آپ۔ بلکہ مجھے ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے کہ یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ من قال سبحان اللہ غرس اللہ له شجرۃ فی الجنہ، جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جنت میں اس کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو اہل قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا فَإِنَّ شَجَرَتَنَا لَكَثِيرَةٌ یا رسول اللہ، کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو بہت بار سبحان اللہ کہتے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہمارے بڑے درخت ہوں گے۔ اگرچہ میرا موضوع نہیں لیکن پھر بھی ایک چیز کی طرف متوجہ کرتا جاؤں، میں اگر آپ کے نام کا کوئی درخت لگانا چاہوں تو کیا خیال ہے، یا میں اپنے لیے ہی کوئی درخت لگانا چاہتا ہوں تو کسی اور کے پلاٹ میں جا کے لگاؤں گا؟ جب درخت لگانا ہے اپنے لیے یا آپ کے لیے تو کسی اور کے میں پلاٹ میں لگا کے کہوں گا کہ آپ کا درخت میں نے وہاں لگا دیا ہے، غصباً لگاؤں گا؟ آف کورس نہیں، اپنا درخت میں اپنے پلاٹ میں لگاؤں گا، آپ کے نام کا درخت آپ کی زمین پر یا آپ کے پلاٹ پر لگاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو کہا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، تو یہ درخت کہاں لگتا ہے؟ کسی اور مومن کے پلاٹ میں نہیں، یقیناً اس کے اپنے پلاٹ میں۔ تو اس سے سمجھ کیا آیا کہ جس نے سبحان اللہ کہا اس کو صرف درخت نہیں ملتا بلکہ وہاں پلاٹ بھی ملتا ہے۔ اچھا، پھر اسی سے ایک اور بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا اللہ نے جنت میں کچھ لوگوں کو صرف پلاٹ الاٹ کیے ہیں کہ صرف تمہارا پلاٹ ہے، کوئی مال نہیں ہے، مال خود تعمیر کرنا پڑے گا جنت میں آنے کے بعد، مزدوری کرو گے ادھر؟ کوئی ایسا پلاٹ بھی ہے جس میں محل نہ ہو، رہائش نہ ہو، نہریں نہ ہو، کسی جنتی کو وہاں جا کے ٹینٹ لگا کے رہنا پڑے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں جس جس کو پلاٹ دیا جائے گا وہاں اس کا محل بھی ہوگا۔ سو کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جس نے سبحان اللہ کہا اس کا جنت میں ایک درخت ہے، اور جنت میں جس کا ایک درخت ہوگا وہ ظاہر ہے اس کے پلاٹ میں لگے گا، اور جنت میں جس کو پلاٹ ملے گا آف کورس اس کو محل ملے گا۔ گویا کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں پہلے آپ کو پلاٹ الاٹ ہوتا ہے، اس میں محل بنتا ہے، وہاں پہ آپ کے نام کا درخت لگتا ہے، اور آپ نے کہا کیا ہے؟ صرف سبحان اللہ۔ اس طرح کے اذکار کو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کی عادت بنائیں گے، ہدف بنائیں گے ساتھ میں۔ اچھا، اب جب یہ آپ نے فرمایا کہ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا اتنے درخت لگ گئے، تو آپ کے ایک صحابی نے سوال کیا کیا، یا رسول اللہ پھر تو بڑے درخت ہوں گے وہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، ایاک ان ترسلوا الیہا نیرانا فتحرقوها۔ دیکھو، ایک کام سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنا، تمہارے ایک سبحان اللہ کہنے سے وہاں درخت لگتا ہے، تمہارے ایک گناہ کرنے سے وہاں آگ پہنچتی ہے۔ تم نے سبحان اللہ کہا، درخت لگ گیا، تم نے ایک گناہ کیا، وہاں آگ لگی، اور تمہارا محل، تمہارا درخت سب کچھ راکھ ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ درخت لگنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ڈونٹ سے اوائڈ کرنا تاکہ وہاں آگ نہ پہنچے اور تمہارے درخت جلتے نہ رہیں، خاکستر نہ ہوتے رہیں۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ آپ جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ڈونٹس کو یقینی بنائیے۔ تلاوت قرآن بھی ہوگی، نماز شب بھی ہوگی، احیاء لیلۃ القدر بھی ہوگا، روزہ بھی ہوگا، افطاری بھی ہوگی، لوگ مومنین کے افطار کی تیاری بھی کی جائے گی اور ان کو افطار کی دعوتیں بھی دی جائیں گی، ڈھیر سارے اور نیک کام بھی کیے جائیں گے، مگر امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ یقینی بناؤ کچھ کام نہیں کرنا ماہ رمضان میں، اور اس کی عادت ابھی سے بنا کے لے جاؤ گے، اور سب سے پہلے جس کام سے یہ رکنا ہے، بے مقصد باتوں سے بھی رک جاؤ، بے مقصد کاموں سے بھی رک جاؤ۔ سو میرا اور آپ کا پہلا ہوم ورک آج سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے، اس سے پہلے یعنی ہم چیک ڈالیں گے اپنی ہر بات کے آگے، اپنے ہر کام کے آگے، بلکہ اس سے پہلے میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ بے مقصد تو نہیں ہے۔ اگر یہ بے مقصد ہے اور اگر میں نہ ہی بات کروں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو دین آئی شوڈ سٹاپ، رکنا ہوگا مجھے۔ میرے 8ویں امام کا حکم ہے، ماہ رمضان سے پہلے یہ کام کروں گا، ماہ رمضان میں بڑا فائدہ ہوگا مجھے، حقیقی فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی کوئی کام کرنے لگا ہوں، مجھے دیکھنا ہوگا یہ بے مقصد ہے، لا یعنی ہے، لغو ہے، اگر ہے then I should stop myself، مجھے روکنا ہوگا اپنے آپ کو، تاکہ ہم یہ عادت ڈیولپ کر کے ماہ رمضان میں پہنچیں۔ اسی لیے ہم نے اس چیپٹر کا نام کیا دیا؟ ماہ شعبان کے آخر میں 2 کام کرنے۔ ایک کام تو یہ والی حدیث ہے جس میں 7 کام بیسیکلی بتائے گئے، اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ہے جو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ سو آئی ایم سوری، یہ تھوڑا لینتھی ہو گیا، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں، ذہن سازی کریں کہ اس مہینے میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے ڈونٹس کے لیے آمادہ کریں گے کہ مجھے ابھی سے کن کن باتوں سے رکنا ہے، اور اس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ یہ ہے کوئی بے مقصد بات نہیں، کوئی بے مقصد کام نہیں انشاءاللہ تعالی آج سے، تاکہ ماہ رمضان میں پاک اور صاف ہو کر جائیں اور ماہ شعبان کی پچھلی کمی اور کوتاہیاں بھی پوری ہو جائیں۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا کام جو ابو سلط حروی کو بتایا وہ کیا تھا؟ وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔ سب سے پہلی لسٹ ڈونٹس کی آئی، ایک چیز ڈونٹس میں لکھا کہ یہ نہیں کرنا، اب ڈوز کی لسٹ میں دوسرا پوائنٹ آ رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا دعا بڑھا دو، استغفار بڑھا دو، تلاوت قرآن میں اضافہ کر دو۔ یعنی ان دنوں میں 3 کام تمہیں بہت زیادہ اور کثرت کے ساتھ انجام دینا ہے، اور وہ کام یہ ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ خود کو دعا، استغفار اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رکھو، گویا کہ یہ 3 کام شعبان کے آخری دنوں کا وظیفہ ہے۔ اب نارملی پھر میں عرض کروں گا، ایک شاید میں ہوں ایسا ہوں، آپ کے بارے میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ سب لوگ ایسے ہوں گے۔ نارملی ایک چیز یہ پائی جاتی ہے کہ ماہ رمضان آئے گا، جیسے میں نے عرض کیا، تو پھر دعا، استغفار، تلاوت قرآن کا موسم ہے، اس میں ہم یہ ساری چیزیں کریں گے، اس سے پہلے شاید نہیں ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ عادت اسی دوران ڈیولپ ہوگی، یہ کام اسی دوران شروع ہوگا، دعا ہوگی، استغفار ہوگا، تلاوت قرآن ہوگا۔ اس سے پہلے اگر آپ ڈیلی روٹین میں تلاوت قرآن نہیں کر رہے تھے تو آج سے ڈیلی روٹین میں تلاوت قرآن شروع کریں گے، اور جملہ امام کا یہ اکثر زیادہ کریں گے، پہلے سے کر رہے تھے تو آج کی روٹین سے تلاوت قرآن کو بڑھا دیجئے۔ استغفار یقیناً ہماری زندگیوں کا حصہ ہے اور ہم گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں، لیکن امام نے فرمایا اب اس استغفار کو بڑھا دو۔ دعا ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، امام نے فرمایا نہیں، اب ماہ شعبان میں دعاؤں میں اضافہ کر دو۔ یہ 3 اضافے انشاءاللہ تعالی ہم نے اس مہینے میں
आखिरी दिनों में करके आगे बढ़ना होगा। और तीसरी चीज जो माह शाबान के आखिरी दिनों में 8वें इमाम ने अबू सल्त हरवी के जरिए मुझे और आपको करने का कहा है, वो है वतुब इलल्लाहि मिन दुनूबिका। ऐसा नहीं है कि माह रमजान आएगा तो गुनाहों की तौबा करेंगे, नहीं। ये गुनाहों की गठड़ी लेकर क्यों माह रमजान में जाना चाहते हो? अब देखिए ना, किसी महफिल में जब आप जाते हैं तो क्या पुराने कपड़े पहन के जाते हैं और नए कपड़े साथ लेकर जाते हैं कि उस महफिल में जाकर चेंज करूंगा और अच्छा अच्छा हो जाऊंगा? नहीं, पहले से तैयार होके जाते हैं ना। सो मेहमान खुदा की महफिल में जाना चाहते हैं, वो जो गंद है हमारे पास, जो गलाजत है, जो बोझ है, जो गुनाहों की सूरत में दाग धब्बे हैं, उनको अभी से मिटा कर जाना है। उस गलाजत को अभी से खत्म कर देना है। गुनाहों की गलाजत, गुनाहों की गंदगी, मासीयत की गंदगी। तो इसलिए फरमाया, माह रमजान का इंतजार मत करो तौबा के लिए। तौबा के अयाम हमेशा हाजिर, हर वक्त ही तौबा का होता है, मगर खास तौर पे जो बहुत रिकमेंडेड टाइम है तौबा करके अपने आप को पाक साफ कर लेने का, अपने आप को माह रमजान के लिए तैयार कर लेने का, ये वाला टाइम है। ताकि माह रमजान जब शुरू हो तो जैसे आप एक तकरीब में जाते हैं, नहाए धोए होते हैं, तैयार होते हैं, खूबसूरत कपड़ों में मलबूस होते हैं, ऐसे ही तकरीब मेहमान खुदा और माह रमजान में जब आप जाएंगे, तौबा कर चुके होंगे, तमाम कसाफतें, गलाजतें, गुनाह, हर चीज धुल चुकी होगी, और फिर इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरह खुदा के उस दस्तरखाने मेज़बानी के ऊपर आप बैठेंगे और खालिक कायनात ने जो फ़ायदे रखे हैं उनसे बेहतरीन तौर पर फ़ायदा उठाएंगे। लिहाजा तौबा का ताल्लुक सिर्फ माह रमज़ान से नहीं कि इसका चांद तुलू होने के बाद तौबा की जाए, बल्कि ताकीद यह है कि तौबा के ज़रिए खुद को पाक को साफ करके माह मुबारक में ले जाओ, ताकि उस माह की अजमतों को दर्क कर सको और उसका हकीकी फ़ायदा ले सको। चौथा काम जो हमें इसी महीने में करना है, इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, और इन्हीं दिनों में करना है जिन दिनों में मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं। वो ये है कि वला तदा अमानतन फी उनुका इल्ला अद्दैता। एक मरतबा सलवात आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते हैं इधर से। जी, चौथा काम जो है, जो हमने इस महीने में करना है, वो ये है कि वला तदा अमानतन फी उनुका इल्ला अद्दैता। माह रमज़ान जैसे अजीम महीने में गुनाहों की गलाजत या हुकूक की अदायगी की गफलत लेकर मत जाना, बल्कि शाबान के कुछ दिन जो बाकी हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि उनमें अपनी गर्दन पर मौजूद तमाम अमानतों की अदायगी करो। सो इंशाअल्लाह ताला इस दौरान मेरे और आपके ज़िम्मे बहुत सारी अमानतें होंगी। शायद क्या पता किसी का हक ज़ाया किया हो, उससे मुआवज़त करने की अमानत हमारे सर पे है। क्या पता किसी के साथ ज्यादती की हो, किसी के हक में माली खयानत की हो, किसी के साथ कोई और फिक्री खयानत की हो, किसी के साथ किसी किस्म का भी कोई ऐसा मामला किया है जो मुझे जेब नहीं देते था बाउनवाने मोमिन। तो उसके लिए जो बेहतरीन वक्त है वो ये है, और इसी दौरान ऐसी तमाम अमानतों का बार उतार के इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान में हम दाखिल होंगे। पांचवा काम जिसकी तरफ इमाम अलैहिस्सलाम ने मुतवज्जे फरमाया वो है वला फी कल्बिका हिक्दन अला मुमिनिन इल्ला नज़अतहु। दिल की धरती पर माह रमजान का मौसम तुलू करने से पहले ही बुग़्ज़ व हसद और कीना जैसी जड़ी बूटियां तल्फ कर दो, ताकि उसकी जगह मोहब्बत खुदा की फसल खूब बनपती रहे और रज़ाए खुदा की हरियाली रूह को तरोताजगी के एहसास से मुज़य्यन कर दे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी दिल की धरती पे चूंकि माह रमजान आ रहा है, बरकतों का महीना आ रहा है, तुम खुदा के मेहमान बनने जा रहे हो, क्या पता यहां बहुत सारी जड़ी बूटियां होंगी। आप किसी क्यारी में जब कुछ चीज लगाते हैं ना घरों में, या किसी खेत में कोई फसल तैयार लगाना चाहते होते हैं, खेत पहले तैयार करते हैं, उसमें से जड़ी बूटियां तल्फ करते हैं, उसके अंदर से घास को खत्म करते हैं, मुकम्मल तैयार करने के बाद फिर उसके अंदर बीज डालते हैं, फिर उसके अंदर फसल काश्त करते होते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने भी ये फरमाया, तुम्हारे दिल की धरती पर माह रमजान से पहले अगर कोई जड़ी बूटियां हैं, जैसे बुग़्ज़ है, तुम्हारे अंदर कोई कीना है, तुम्हारे अंदर हसद है, कोई और ऐसी चीज है जो एक मोमिन को जेब नहीं देती है, तो इस दौरान इस तमाम चीजों को, जड़ी बूटियों को तलब करके आगे बढ़ना है। माह रमजान से पहले इन तमाम नेगेटिविटीज को खत्म करना है। अब यहां पे ये दो पॉइंट जो आप देख रहे हैं, बेसिकली डोंट्स के हैं कि मुझे क्या नहीं करना। बुग़्ज़ खत्म, अब बुग़्ज़ किसी से नहीं होगा,
حسد و کینہ ختم. کسی کے ساتھ اور بھی کوئی بھی جو نیگیٹو فیلنگ ہے، میری میری پڑوسیوں کے ساتھ ہے، میرے کولیگز کے ساتھ ہیں، میرے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، ان تمام نیگیٹیوٹیز کو اس مہینے میں انہی دنوں میں ختم کر کے ماہ رمضان میں انشاءاللہ وارد ہونا ہوگا. اور چھٹی چیز جو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ میں اور آپ انجام دیں اور ابو سلط حربی کو بیان کی، وہ فرمایا وَلَا ذَنْبًا أَنْتَ مُرْتَكِبُهُ إِلَّا أَقْلَعْتَ عَنْهُ. گناہوں کی تمام عادتیں انہی دنوں میں ترک کر دو کہ لطف ماہ رمضان تبھی لے سکو گے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ماہ رمضان کا لطف آئے، حقیقی فائدہ اٹھایا جائے، رجب سے تیاری شروع کرنی ہوگی، ماہ شعبان میں خود کو تیار کرنا ہوگا، آخری دنوں میں تو بے تحاشا متوجہ ہونا ہوگا، اور خاص طور پہ اس پیکج کو حاصل کرنا ہوگا جو امام علی رضا علیہ السلام دے رہے ہیں کہ ان دنوں میں گناہوں کی ساری عادتوں پہ چیک رکھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے، رکاوٹ ڈالنا ہے، اور گناہوں کو انشاءاللہ تعالی ترک کر دینا ہے. ساتویں چیز جو ابو سلط حربی کو آخری چیز کے طور پر آپ نے بتائی، یہ 7 ہوم ورک تھے. فرمایا وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فی سر امریکہ وعلانیتہ. تمہارے پوشیدہ کام ہو جو تم سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہو، یا پوشیدہ کام ہو جو تم چھپ کے کر رہے ہوتے ہو، یا کھلے عام جو کام کر رہے ہوتے ہو، ان سب میں خوف خدا رکھو اور اپنے کاموں پہ اللہ پر توکل رکھو. دو باتیں جو ہماری زندگی کا اگر حصہ بن جائیں تو ہم یقینی طور پہ ہر چیز کا ایک رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے توکل اور کوشش. جب ہم کوئی بھی کام پوری سٹرگل سے کرتے ہیں، پوری جان مار کے کرتے ہیں، اور ساتھ میں توکل بر خدا بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی میرے بس میں جو تھا میں نے کیا ہے، میرا پروردگار چاہے گا تو مجھے اس کا صبر، مجھے اس کا پورا نتیجہ ملے گا، تو یقینی طور پہ اس کا مکمل نتیجہ ہمارے حق میں آتا ہے، بشرطے کہ یہ دونوں چیزیں. عمومی طور پر کہا جاتا ہے، حضرت حاجرہ کی مثال دی جاتی ہے، اور ڈاکٹر علی شریعتی نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ حضرت حاجرہ کی مثال سے ذہن میں رکھو کہ ان کو زمزم یا پانی کیسے ملا، حصول آب انہوں نے کیسے کیا. اس کو وہ ریاضی یا میتھمیٹکس کے فارمولے میں بتاتے ہیں کہ سائی کی انہوں نے، یعنی کوشش کی نا، 7 چکر لگائے، پلس توکل بر خدا رکھا انہوں نے. ہر چکر وہ لگاتی تھی مگر مایوس نہیں ہوتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ انشاءاللہ میرے رب نے میری زندگی اور میرے بچے کی زندگی کے تمام ضروری اسباب اس زمین پر رکھے ہوئے ہیں، تبھی ہمیں یہاں بھجوایا ہے. کوشش کر رہی تھی، توکل سے دل بھرا ہوا تھا. اسی لیے ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ حصول آب از ایزیکل ٹو سعی پلس توکل. یہ فارمولہ ہے زندگی میں کامیاب ہونے کا. میری اور آپ کی زندگی کا جو بھی ایشو ہے، اس کا نتیجہ اگر ہم صحیح نکالنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں بھی آب زمزم نکلے، یعنی نتیجہ ہمارے حق میں نکلے، تو اس فارمولے کو اپنانا ہوگا. اسی کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے کھلے عام کام ہو یا پوشیدہ کرنے والے، ہر دونوں میں خوف خدا بھی ہو، توکل بر خدا بھی ہو، اور انشاءاللہ اس میں پوری کوشش بھی ہوگی، تو یقینی طور پر ان دنوں میں ہم نے اس عادت کو جنریٹ کر کے ماہ رمضان المبارک میں داخل ہونا ہوگا. یہ ماہ رمضان میں داخل ہونے کے پروٹوکولز یا آداب ہیں. کسی محفل میں جانے کے آداب ہوتے ہیں نا، دیکھا ابھی آپ لوگ یہاں ہمارے سیشن میں موجود تھے، ہم نے اس کی شروع میں معلومات لکھی تھیں کہ اس یہاں کیا کیا چیزیں ہوا کریں گی. یہ ایسے ہی ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان عام مہینہ نہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بعد کے دنوں میں ڈسکس کریں گے کہ ہم کیسے مہمان خدا بنتے ہیں اور خدا کے مہمان بنتے ہیں، اس کے دسترخوان ضیافت پر بیٹھتے ہیں. تو اس کے پاس جانے کے لیے، اس کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے، خدا کا مہمان بننے کے لیے یہ پروٹوکولز ہیں، یہ آداب ہیں جو 8ویں امام نے ہمیں بتائے ہیں. جیسا کہ ہر جگہ کے کچھ مخصوص آداب ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہی وہاں جانا مناسب لگتا ہے، یوں ہی ان پروٹوکولز کے ساتھ داخل ہونا اس مقدس مہینے سے حقیقی استفادہ کا سبب بن سکتا ہے. ابو سلط پوری توجہ اور انہماک سے امام رضا علیہ السلام کی باتیں سن رہے تھے، اور دل ہی دل میں یہ عہد بھی کر رہے تھے کہ اگر میں نے ماہ رمضان سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانا ہے تو آج سے ہی اور ماہ شعبان میں ہی ان سب باتوں پر کما حق کو عمل کروں گا. جیسے میں اور آپ ابھی ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے ہم یقینی طور پہ اپنے اندر ایک عہد کر رہے تھے کہ انشاءاللہ اس مہینے میں ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے، ان دنوں میں عمل کریں گے، اور ماہ رمضان میں جب ہم جائیں گے تو خوب پاک صاف اور ہلکے پھلکے ہو کر جائیں گے اور لطف ماہ رمضان لیں گے. ایسے ہی ابو سلط بھی اپنے ساتھ یہی عہد کر رہے تھے جب امام علیہ السلام کی باتیں سن رہے تھے. لیکن امام کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی.
امام علیہ السلام نے اس نشست کے آخر میں انہیں ایک مخصوص دعا تعلیم فرمائی جو خاص طور پر شعبان کے آخری دنوں میں پڑھنی چاہیے۔ امام علیہ السلام نے بتایا کہ ابو سہل دیکھو، ماہ رمضان کی حرمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماہ شعبان میں ہی خلق کثیر کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، لہٰذا اس کے بچ جانے والے دنوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھنا۔ اس دعا کو ذکر کرنے سے پہلے ایک جملہ اگر خاص طور پہ آپ توجہ فرمائیں، ماہ رمضان کی حرمت کی وجہ سے اللہ ماہ شعبان میں ہی خلق کثیر کو جہنم سے آزادی کا پروان لکھ دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ماہ رمضان کی عظمت کیا ہوگی، شروع ہی نہیں ہوا، خالق کائنات نے اہتمام شروع کر دیا مخلوق کے لیے کہ ان آخری دنوں میں ہی خلق کثیر کو جہنم سے اللہ تعالیٰ کی ذات آزاد کر دیتی ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تم بھی چاہتے ہو کہ ان 7 کاموں کے ذریعے ماہ رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، پلس ان دنوں میں یقینی طور پر جہنم سے آزاد ہو جاؤ اور جنت کے مستحق بن جاؤ، تو ایک دعا پڑھنا ہوگی اور زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہوگی ان دنوں میں۔ صرف ایک لائن کی دعا ہے، آپ اس کا سکرین شاٹ ضرور لے لیجئے گا تاکہ آپ ان دنوں میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں، اور دعا یہ ہے: اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، یعنی اے پروردگارا، اگر ماہ شعبان کے پچھلے دنوں میں ابھی تک تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو اس کے بچ جانے والے دنوں میں مجھے معاف فرما دے۔ کوشش کی ہے، کوشش کرنے کے ساتھ ایک طلب اور ایک سوال خدا کے حضور رکھ دینا: پروردگارہ بہت سارے دن گزر گئے، کمی کوتاہی سب ہوتا رہا، لیکن دعا کرتا ہوں کہ ابھی تک اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تھا نا، تو ماہ رمضان میں اس بوجھ کے ساتھ، ان گندگیوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا ہوں، اس کے بچ جانے والے دنوں میں مجھے معاف فرما دے اور میرا نام ان لوگوں میں لکھ دے جن کو ماہ رمضان سے پہلے ہی جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ سو اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ آئیے شعبان کے آخری ایام میں اپنے رب کے حضور یہی دعا مانگتے ہیں تاکہ اس ماہ میں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو سکے انشاءاللہ۔ یہ دعا مانگیں گے، ہمارا شمار بھی انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں سے ہوگا۔ جس طرح زندگی کے اہم ترین مواقع کی انسان خصوصی تیاری کرتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان آنے سے پہلے 2 کام ضروری ہیں، چونکہ چیپٹر کا نام یہی تھا کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے 2 کام کرنے ہیں۔ کون کون سے 2 کام ہیں؟ پہلا کام جس کی طرف امام رضا علیہ السلام نے توجہ دلائی، یعنی ماہ شعبان کے باقی ماندہ ہوم ورک کو مکمل کر لینا اور دل کی زمین تیار کرنے میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ پوری کر لینا، تاکہ ماہ رمضان میں طہارت و پاکیزگی کا شجر اس زرخیز زمین پر ابھر سکے اور نکھر سکے۔ ایک کام تو یہ ہے جو ابو سلط کے تھرو امام علی رضا علیہ السلام نے 7 ایکٹیویٹیز کے ضمن میں میرے اور آپ تک پہنچایا۔ ایک تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرنا ہے کہ ماہ شعبان کے ان دنوں کا خوب بہتر استعمال کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کام ماہ رمضان کی عظمتوں کا ابھی سے ادراک، تاکہ اس کے مناسب حال آمادگی پیدا کر سکے۔ ابھی سے خود کو ماہ رمضان کے لیے تیار کرنا ہے۔ کیسا عظیم مہینہ آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں، اس کی برکتیں ملنا شروع، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنا شروع ہو گیا ہے، اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ لہٰذا ابھی سے جو تیاری مناسب ہے ماہ رمضان کے، اس تیاری کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم نے شروع کر دینا ہے۔ پہلا کام امام رضا علیہ السلام نے بتایا، جبکہ دوسرے کام کی تیاری خطبہ شعبانیہ کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اصحاب کو کرائی تھی۔ پہلا کام کیسے کرنا ہے ہم نے آج کے چیپٹر میں پڑھا، 8ویں امام کے فرمان کے مطابق پڑھا۔ دوسرا کام کیسے ہوگا، یہ انشاءاللہ ہم آنے والے چیپٹر میں پڑھیں گے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے اور اس کو بھی امام علی رضا علیہ السلام نے نقل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ کے ضمن میں متوجہ کیا تھا اس کام کی طرف۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آنے والے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ اس چیپٹر سے میں اور آپ اپنے لیے انشاءاللہ کچھ ہوم ورک لیں گے تاکہ یہ معلومات میں اضافہ نہ ہو کہ ہاں ماہ رمضان سے پہلے بہت اہمیت ہے ان دنوں کی، اتنا معلوم ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ابو سلط ہروی امام کے پاس اس قدر حاضر ہوتے تھے اور امام نے ان سے 7 کام کرنے کا تھا۔ یہ 7 کام جان لینا اور یہ معلومات جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جب جان لیا ہے تو پھر کرتے کیوں نہیں ہو کہ ضمن میں جب جان لیا ہے تو انشاءاللہ کریں گے بھی صحیح۔ سو پہلی سرگرمی جو ہم ان دنوں میں کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ
آپ آج تک ماہ شعبان کے آخری ایام کو اپنی زندگی میں کتنا اہم سمجھتے تھے؟ آنیسٹلی اس پہ سوچئے. اس سے پہلے آپ ان آخری دنوں کو کتنا اہم سمجھتے تھے؟ اور آج امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابو سلط کے ساتھ کی گئی گفتگو پڑھنے کے بعد آپ کے ان ایام میں کیا ممکنہ تبدیلی آئے گی؟ عملی طور پر آنے والی تبدیلی کے چند نکات شیئر کریں. پہلے ان دنوں کو کیسا سمجھتے تھے، اور آج کے اس لیکچر کے بعد، اس سٹنگ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دنوں کی اہمیت کیسے روشن ہوئی، اور عمل میں آپ کیا تبدیلی ہوگی ان دنوں میں؟ اس پہ ذرا کچھ پوائنٹس بنائیے. خود بے شک اپنے آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ نہیں، میں نے ان دنوں میں یہ کام حتمن کرنے ہیں، اور ون بائی ون بے شک شروع کریں، ایک ساتھ شاید نہ ہو سکیں، ون بائی ون کریں. دوسری بڑی اہم ایکٹیویٹی جس کو انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے، اور اس کو میں چاہوں گا میں بھی کروں، آپ کے ساتھ یہ لیکچر میرے بچے بھی سن رہے ہیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی گھر میں کروں گا اس ایکٹیویٹی کو. آپ، مجھے یقین ہے فیملیز اس پروگرام کو سن رہی ہوں گی، آپ پوری فیملیز اس کو کریے. دوست احباب بیٹھے ہیں کہیں، آپ ہاسٹلز میں ہیں، وہاں کیجیے. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، اپنے کولیگز کے ساتھ شیئر کیجیے. اور ایکٹیویٹی کیا ہے؟ ایک کاغذ پر کچی پینسل یعنی سافٹ لیڈ پینسل سے وہ گناہ اور بری عادتیں لکھیے جو خدا نخواستہ آپ میں پائی جاتی ہیں اور جنہیں آپ چھوڑ دینا چاہتے ہیں. میرے اور آپ میں بہت ساری کمی کوتاہیاں ہیں جن کو ہم چھوڑ دینا چاہتے ہیں. سو آنیسٹلی ایک کاغذ لینا ہے، کچی پینسل سے، لیڈ پینسل سے وہ ساری چیزیں لکھ لینی ہیں جو ہم میں پائی جاتی ہیں مگر نہیں ہونی چاہیے تھیں. جیسے غفلت پائی جاتی ہے، جھوٹ بول جاتے ہیں کبھی ہم، حسد، کینہ، حقوق العباد کوتاہی ہو جاتی ہے، ترک کر جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے کام ہر شخص میں خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں. تو ان کی ایک لسٹ بنا لینی ہے. مکمل لسٹ بنانے کے بعد پھر اس تحریر کو اس ارادے سے مٹا دیں یا پھاڑ دیں کہ گویا آپ ان سب کاموں کو آج سے ترک کر رہے ہیں. یہ لسٹ بنانے کے بعد پھر ان کو اریز کر دینا ہے. اور اریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے میرے وجود میں یہ کام ختم، یا پھاڑ دینا ہے ان کو، اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ آج سے میرے کردار میں یہ باتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں اور میں نے ان کو پارا پارا کر دیا ہے، پھینک دیا ہے. آج سے میرے کردار میں یہ باتیں انشاءاللہ نہیں ہوں گی. جب یہ کام کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ہم ایک ہیلپ لے سکتے ہیں. اور ہیلپ کہاں سے لیں گے؟ امام علی رضا علیہ السلام سے لیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی شخص گائیڈ کرتا ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہو، تو ہم کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا، تو وہ کہتا ہے میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں. تو گویا امام علی رضا علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ 7 کام کرو، اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو میں تمہیں ایک مدد دے کر سکتا ہوں. اور وہ مدد کیا ہے؟ اس دعا کو پڑھو گے تو وہ 7 کام کرنے اور وہ تمام بری عادتیں چھوڑنے میں بہت مدد ملے گی. تو بری عادتوں کی لسٹ پھاڑنے یا اریز کرنے کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ. سو اس پورے عمل سے اپنے آپ کو یہ احساس دلانا ہے ہم نے کہ آپ کا یہ عمل گناہوں کو چھوڑنے اور ان کی معافی مانگنے کا آغاز ہے. اور نیکسٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ہوگی کہ ماہ رمضان سے قبل اپنے لیے ایک روزہ نما دن ترتیب دیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان شروع نہیں ہوا اور امام نے یہ فرمایا کہ آپ روزہ نما زندگی شروع کرو. سو روزے جیسا ایک دن میں نے اور آپ نے ترتیب دینا ہے اور ڈیزائن کرنا ہے. کوئی سا ایک دن، وہ کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان سے پہلے بالکل ایسے جیسے روزہ نما، روزے جیسا دن. کرنا کیا ہے؟ خوب چاہت کے ساتھ صبح سے شام تک روزے کے مانوی آداب، جیسے اپنی زبان کی حفاظت، اپنے اعضاء و جوارے کو گناہ سے بچانا، اپنی سوچ کو گناہ کے خیال سے روکنا، اور اس طرح کی ساری وہ چیزیں جو روزے کے مانوی آداب ہیں، ان پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے. یعنی روزہ نما دن میں ہم کھا پی لیں گے لیکن باقی جو جتنے مانوی آداب ہیں ان کو پورا کریں گے. یہ ایک پورے دن کا تجربہ ہم نے کرنا ہے کہ میں روزہ نما دن ایک گزار سکتا ہوں یا نہیں گزار سکتا، اور کب گزارنا ہے میں نے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اپنے اس تجربے کو اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کیجئے کہ یہ تجربہ کیسا لگا آپ کو اور آپ نے اس دن کیسا فیل کیا. اور لاسٹ آئی تھنک بٹ ناٹ لیسٹ، شاید اس کے بعد بھی ایک اور بھی ہو، کہ ہماری روزمرہ گفتگو بہت ساری غیر ضروری باتوں پر مشتمل ہوتی ہے. ماہ رمضان سے قبل امام رضا علیہ السلام کی طرف سے دیے گئے پہلے ہوم ورک کو پورا کرنے کے لیے آزمائشی بنیاد پر ایک پورا دن غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کریں اور یوں ایک دن مکمل خاموش عبادت کا تجربہ کریں. ایک روزہ نما دن کا تجربہ ہے اور ایک مکمل خاموش عبادت کے دن کا تجربہ. انشاءاللہ ہوپ فلی ان کو اگلے دنوں میں آپ ڈیزائن کریں گے، اور بے شک ان کے اسکرین شاٹس لیجئے. آپ کے پاس پی ڈی ایف بھی خیر آ جائے گا، اس میں یہ چیزیں موجود ہوں گی. اور آخری ایکٹیویٹی ہماری آج کی یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے ماہ شعبان میں دعا، استغفار اور تلاوت قرآن بڑھانے کا حکم دیا ہے. آپ اپنے امام کے اس حکم کی تعمیل میں شعبان کے باقی مادہ دنوں میں کون کون سی دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنے والے ہیں؟
نیز قرآن کی تلاوت میں کس طرح کا اضافہ کریں گے؟ چونکہ امام نے کہا یہ چیزیں اضافہ کرو، تو آپ ذرا اس پہ سوچئے اور ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجئے. ہمارے اس ایل ایم ایس پہ یہ ایکٹیویٹی موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کس طرح سے دعاؤں اور کون سی دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام کرنے والے ہیں، اور تلاوت قرآن مجید کو کس طرح اس میں اضافہ کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی اس چیپٹر کے بعد ہم اس سرگرمی اور اس ایکٹیویٹی کو انجام دے کر بہتر طور پر ان شعبان کے دنوں کا استعمال کرنا چاہیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ایکسرسائز ہے، اور اس پہ آپ ہینڈ ریز کا آپشن